अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान तफसीर 2024 सेशन का हम आज से आगाज़ कर रहे हैं और इस दफ़ा जो हमने अपना सिलेबस है थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। अमूमन हम इस तरह करते हैं कि छोटी सूरतों की या तो हम सेलेक्टेड तफसीर करते हैं या 2-3 बड़ी सूरतों को हम इकट्ठा लेके चलते हैं और सीक्वेंस में एक सूरत पढ़ते हैं, उसकी तफसीर करते हैं। इस दफ़ा जो है वो इट्स गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट। हमने एक कंपैरेटिव स्टडी जो है वो डिज़ाइन की है। 2 तरह की शख्सियात, 2 तरह के कैरेक्टर्स, किरदार जो माशरे में हमें जिनसे वास्ता पड़ता है। एक कैरेक्टर वो है जिससे हमें बचने की ज़रूरत है और एक कैरेक्टर वो है जिसको हमें अपनाने की ज़रूरत है। तो इन 2 शख्सियात का जो है वो हमने कंपैरेटिव स्टडी डिज़ाइन की है। वो 2 शख्सियात ये हैं कि मुनाफिकीन की निशानियाँ और मोमिनीन की सिफ़ात का एक कंपैरेटिव एनालिसिस है। ठीक है, शुरू के कुछ 7 या 6 दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम मुनाफिकीन की निशानियाँ डिस्कस करेंगे और इसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का रेफरेंस भी इंक्लूड किया है और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहाँ जहाँ इनकी निशानियाँ बयान की हैं और हमें इनसे बचने की तलकीन की है, वो आयात हम सेलेक्टेड उठाएंगे, उनकी तो उसको रिसाइट करेंगे, उसका तर्जुमा करेंगे और उसकी तफसीर करेंगे। जब ये कवर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तो जो नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ हैं उसमें फिर हम उस किरदार को देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे क्या चाहता है, हमसे कैसी शख्सियत चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम में हमारी जो हमसे रिक्वायर्ड है वो क्या कैरेक्टर है। मुसलमान से मोमिन बनने का जो सफ़र है वो हमने इंशाअल्लाह ताला एनालाइज़ करना है और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करनी है कि बाय द टाइम हम ये सेशन एंड करें तो हमें बहुत अच्छी तरह पता हो कि हमने क्या नहीं अपनाना और हमने क्या बनना है इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि हम इस कोर्स को इंशाअल्लाह ताला अच्छी तरीके से कंप्लीट करें और जो इसके असबाक हैं वो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करें इंशाअल्लाह ताला। आज का जो सेशन है उसमें मुनाफिकीन की जो है तकरीबन आप ये समझिए कि तारीख़ी पस मंज़र कि इनका वजूद कैसे आया और व्हाट वर द रीज़न्स बिहाइंड दिस ग्रुप ऑफ पीपल, कि इनकी थॉट प्रोसेस क्या था और इनके दिल में क्या बुग़्ज़ था जिसकी वजह से जो है ये निफाक का मर्ज़ इनके दिलों में जन्म लिया। मदीना मुनव्वरा के दौर की जो मुनाफिकीन थे उनको भी हम देखेंगे और उसके बाद जो दूसरा गैर शऊरी निफाक है जो आज के मुसलमान के दिल में पैदा होता है और बारहा जो है वो पैदा होता है, नज़र आता है, जिससे हमें बेसिकली बचने की ज़रूरत है, उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि जो इनिशियल थोड़ी सी आयात हैं जितनी हो सकती हैं आज हम वो उनको डिस्कस करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि निफाक का शरई मफ़हूम क्या है। तो ज़बान से मुसलमान होने का दावा करना और दिल में इस्लाम से इनकार करना ये निफाक है या दो रुखा होना है, यानी कि इंसान का दिल और उसकी जो ज़बान है वो एक जैसी ना हो। दिल की सोच और ज़बान से जो कलमात अदा कर रहा है वो सिंक्रोनाइज ना होते हो। निफाक का जो लफ्ज़ी मतलब है उससे मुराद है सुरंग या टनल। इसके मानी ये हैं कि ये एक गोह है जो कि जंगली चूहे का भट्ट होता है। ठीक है, ये मैं आपको इसका लफ्ज़ी मतलब बता रही हूँ। इस भट्ट के कम से कम जो हैं वो 2 मुंह होते हैं। एक दहाने से इसमें चूहा या गो दाखिल होती है और दूसरे सुराख से बाहर निकल जाती है। जब भी कोई दुश्मन इस पर हमला करता है तो ये अपना रास्ता बदल लेता है और ये दूसरे रास्तों से बाहर निकल जाता है। ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। और निफाक का इस्तिलाही मतलब ये है, कुरान की इस्तिलाह में निफाक और मुनाफिकत उस 2 रुखी का नाम है जो बज़ाहिर ज़बान से आदमी मोमिन मुसलमान होने का इकरार करता है
اور دکھاوے کی نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن دل میں کافر رہتا ہے، بلکہ اسلام کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، اور ایسے شخص کو شریعت میں منافق کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نفاق کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عقیدہ مومنانہ ہو لیکن اس شخص کا جو عمل ہے وہ کافرانہ ہو، تو یہ بھی منافقت اور دو روحی شخصیت ہے۔ یعنی کہ ایک دروازے سے آدمی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے خارج ہو جاتا نظر آتا ہے۔ ایسے شخص کو فاسق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شخص حقیقت میں صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کا ہوتا ہے، جہاں جو راہ اس کو اچھی لگتی ہے وہ اس راہ پہ چل پڑتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو نفاق کا شرعی مفہوم، لفظی معنی اور اصطلاحی مفہوم تینوں میں نے آپ کے آگے بیان کر دی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفاسیر میں نفاق کی دو اقسام بتائی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نفاق کے معنی خیر ظاہر کرنا اور شر چھپانے کے ہیں، اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ جو اس کی دو بڑی قسمیں ہیں وہ ہے نفاق اکبر یا نفاق اعتقادی، اور دوسری ہے نفاق اصغر یا نفاق عملی۔ پہلے میں آپ کے آگے نفاق اکبر کی ڈیفینیشن دیتی ہوں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ملت اسلامیہ سے خارج کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی نازل کردہ کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان ظاہر کرے لیکن ان تمام یا ان میں سے بعض عقائد کی مخالفت دل میں چھپا کر رکھے۔ یہی وہ نفاق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا تھا۔ انہی منافقین کی مذمت اور تکفیر کے سلسلے میں قرآن کریم میں اس بات کی یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں نفاق اکبر کی تفصیل میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ نفاق اکبر جس کا مرتکب جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں ہوگا، جیسے عبداللہ بن ابی اور وہ یہ ہے کہ کھلے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے بعض حصے سے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے واجب ہونے کا عقیدہ نہ رکھا، اور آپ کے دین کی پستی سے خوش ہونا یا دین کے غلبہ اسے نہ بھائے، تو یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی قرار پاتی ہے۔ یہ جو نفاق ہے، نفاق اکبر یا اس کو اعتقادی اور شعوری نفاق بھی کہتے ہیں، یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی اور آپ کے وصال مبارک کے بعد تھوڑی دیر تک باقی رہی، اور خلفائے راشدین جو ہیں وہ اس سے لڑتے رہے۔ نفاق عملی یا نفاق اصغر کے سلسلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، گناہوں میں ملوث ہو جانا، لیکن البتہ ملت اسلامیہ سے وہ انسان خارج نہیں ہوتا۔ یہ غیر شعوری نفاق ہے۔ اس کی تفصیل میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کچھ اشارے ملتے ہیں جو ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں۔ یہ احادیث ان میں جو اشارے ملتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ آدمی کسی سے کوئی بات کہے جس کی وہ تصدیق کر لے جبکہ وہ اس سے اصل میں جھوٹ کہہ رہا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور وعدہ کی خلاف ورزی کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اسی وقت اس کی نیت وعدہ پورا نہ کرنے کی ہوتی ہے، اور یہ وعدہ خلافی کی بدترین قسم ہے۔ اور وہ اگر زبان سے کہہ بھی دے کہ میں یہ کام کر دوں گا تو اس میں وہ پھر دو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے کیونکہ دل سے اس کو پتہ ہے کہ میں وعدہ پورا نہیں کروں گا، اور وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، دو گناہ اکٹھے کرتا ہے۔ وعدہ خلافی کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وعدہ کر لے اور اس کی ابتدا میں نیت ہو کہ میں یہ وعدہ پورا کروں گا، پھر کسی وجہ سے یا بلا کسی عذر بس ایسے ہی وہ وعدہ خلافی کرتے۔ اس کے علاوہ احادیث سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب یہ شخص جھگڑا کرتا ہے تو تکرار کرتا ہے اور بےہودہ گوئی گالم گلوچ سے کام لیتا ہے اور حق کو باطل اور باطل کو حق کہہ کر بتاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دو رخی گوئی پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر یہ بھی نشانی آتی ہے کہ جب بھی معاہدہ کرے تو دھوکہ دے اور عہد پورا نہ کرے، خواہ مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلموں میں سے ہو۔
یعنی کہ اس جو حدیث کا مفہوم ہے، اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ اگرچہ معاہدہ کافر سے ہی کیوں نہ کیا جا رہا ہو، اگر اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اس شخص کے دل میں نفاق ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ چنانچہ جب مسلمان کے پاس کوئی چیز رکھی جائے بطور امانت تو اس پر اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو ہم بڑا لائٹلی لیتے ہیں، یہ ہمارے ایوری ڈے جو ہے نا عوامل ہے، یہ ہمارے ڈیلی لائف کے کنسرنس ہیں، یہ جو نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نفاق اصغر مکمل طور پر ظاہر و باطن، دل اور زبان، اندرونی بیرونی اختلاف پر مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت پرٹیکولر کیریکٹر ہے انسان کا جو پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہر وقت اسی طرز زندگی پر چلتا ہے۔ پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 4 عادتیں ایسی ہیں اگر یہ چاروں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ وہ شخص جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب معاہدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اور اگر کسی شخص کے اندر ان 4 عادتوں میں سے ایک ہی عادت ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے، جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے، ٹھیک ہے۔ عموماً یہ حدیث جو ہے وہ بہت سی جگہ پہ کوٹ کی جاتی ہے اور وہ ہم اس میں جب سنتے ہیں تو ہم یہ پڑھ کے سوچ کے گزر جاتے ہیں کہ نہیں، یہ چاروں چیزیں تو میرے اندر نہیں ہیں، حالانکہ شاید خدا نخواستہ ایک عادت ہو، اس کا کچھ حصہ ہو۔ تو حدیث کا مفہوم جو ہے اس سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 4 میں سے اگر ایک عادت بھی ہے تو وہ بھی نفاق کے مرض کا ڈر ہے، وہاں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر کھول کر منافقین کی صفات، عادات، ادوار اور ان کے منصوبے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور امت محمدیہ پر واضح فرما دیے ہیں۔ اب یہ مسلمان کا کام ہے، یعنی کہ میرا اور آپ کا کام ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، ہم اس کیریکٹر کو آئیڈینٹیفائی کریں، ہم ان عادات کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ہم ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ ہمارا ٹارگیٹ، یہ ہمارا مشن ہے اس ساری اسٹڈی کا، تاکہ ہم جو عام مسلمان ہیں، ہم مسلمان سے مومن بننے کا جو سفر ہے وہ شروع کر سکیں۔ وہ تبھی ہوگا، خدا نخواستہ نفاق کی کوئی عادات یا کوئی صفات اگر نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو ہم ان کو مٹائیں اور ان کو اپنے اندر سے دور کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ظہر پڑھ کر گئے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد کے بالکل پاس تھا۔ جب ہم لوگ ان کے یہاں گئے تو انہوں نے کہا، کیا تم عصر پڑھ چکے ہو؟ تو ہم نے کہا، ہم تو ابھی ظہر پڑھ کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم عصر پڑھ لو۔ پھر جب ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یہ نماز منافق کی ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا ہے، پھر جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں میں ہو جاتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر تھوڑا۔ بڑی سخت حدیث ہے یہ۔ دیکھیے، اس میں ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عصر ہمیں اول وقت پر پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہم اسی بحث میں پڑے رہتے ہیں کہ اس وقت کون سی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، اس وقت کون سی فقہ کا وقت داخل ہو گیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عصر کی نماز اول وقت پر پڑھو۔ ساتھ ہی ہمیں منافقین کی 2 صفات یہاں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ نماز کے اصل وقت سے اس کو بہت زیادہ مؤخر کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ چونچے مارنے کی طرح نماز پڑھتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نماز میں برائے نام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو شیطان کے 2 سینگوں میں ہو جانے کی بات ہے نا، یہ ہے کہ جب زوال کا وقت قریب ہوتا ہے تو شیطان جو ہے وہ ہورائزن پہ آتا ہے اوپر، اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو سورج جہاں سے ڈھل رہا ہوتا ہے بالکل اس کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت مسلمان اپنے اللہ کے لیے نماز تو پڑھا لیکن سجدہ اس کو ہوگا کیونکہ ڈائریکشن وہ ہوتی ہے، اور جو ہے وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ سجدہ مجھے کیا جائے اللہ کی بجائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منافقین کے اوصاف کے ذکر کر دینے میں ہمارے لیے بڑے عظیم فوائد موجود ہیں، اور جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جب ہم یہ فائدے دیکھیں گے تو ہمیں کچھ تھوڑا سا اور آسانی بہتر سمجھ آئے گی کہ یہ جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔
इब्न कय्यम फरमाते हैं कि पहला ये है कि मोमिनों पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नेमत कि अल्लाह ने उन्हें मुनाफिकीन के अहवाल और औसाफ से आगाह फरमाया ताकि वो उनसे दूर रहें। ठीक है, पहला पर्पज़ हो गया। दूसरा ये कि मोमिनों को मुनाफिकों की डगर पर चलने पर धमकी है। ठीक है, ये दूसरा फ़ायदा हो गया। और उन औसाफ को अपनाने पर ज़जर व तौबीख है, ये तीसरा फ़ायदा हो गया। फिर ये है कि मोमिनों को अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ सच्चाई की तरगीब है, उनके बातिन की सफाई की ज़रूरत है और उनके चेहरों को अल्लाह की तरफ फेरना मकसूद है। तो ये जो हमारी स्टडी है ये उसके बेनिफिट्स हैं, ये उसका फोकस है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। अब आगे आने वाले कुछ दिनों में हमने मुनाफिकीन की निशानियाँ अच्छी तरह पढ़नी है, उनका तज्ज़िया करना है। और मैं फिर वही बात कहूँगी कि हमारा मकसद ये है कि हम मुसलमान से मोमिन बन सकें। ठीक है, हम मुसलमान तो हैं क्योंकि जो निफाक का मर्ज़ है वो मुसलमान के अंदर पैदा होता है, निफाक का मर्ज़ काफिर के अंदर पैदा नहीं होता। काफिर तो कलमा पढ़ता ही नहीं है, तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, वो तो है ही मुश्रिक। सबसे पहली जगह या मुकाम जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें मुनाफिकीन की सिफात से आगाह करना शुरू कर दिया है, वो पहली सबसे तवील सूरत पहला सिपारा ही है, अलिफ लाम मीम। जब हम सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं तो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से सीधे रास्ते की हिदायत मांगी है। ठीक है, सूरह फातिहा की तफसीर हमने ये डिस्कस किया था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये भी मांगा है कि हमें मग़दूबे अलैहिम वाले रास्ते से बचाइए और वलद्दालीन के रास्ते से बचाइए। जब हम ये दुआएं मांगते हैं तो इस दुआ के जवाब में बिल्कुल उसके साथ ही सूरह बकरा शुरू हो जाती है। ठीक है, सूरह फातिहा के साथ ही सूरह बकरा शुरू हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए मोमिन, ए मुसलमान, तूने मेरे से दुआ की है, अब जो तू मुझसे ये दुआ कर रहा है तो ये कुरान, ये किताब मैं तेरी हिदायत के लिए नाजिल कर रहा हूँ। जब मैं ये किताब तेरी हिदायत के लिए नाजिल कर रहा हूँ तो बताया जाता है कि हमने ये मुत्तक़ियों की हिदायत की किताब है। उसके बाद आयत नंबर 8 से ही तकरीबन मुनाफिकीन की सिफ़ात शुरू हो जाती हैं। 7 बड़ी सिफ़ात हैं जो सूरह बकरा के शुरू के हिस्से में आयत नंबर 8 से लेके आयत नंबर 20 तक जो है वो बयान होती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखिए, निफाक से बचना इतना अहम मज़मून है कि सूरह बकरा में तकरीबन 28 से ज़्यादा शरई अहकाम हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए नाजिल फरमाए हैं। और ये शुरू मदनी दौर से नाजिल होना शुरू हो गई थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बहुत ज़रूरी समझा कि इससे पहले कि हम शरीयत के अहकाम को समझें, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी किरदार साजी हो, हमारा करैक्टर क्लीन हो, हमें कौन से लोगों से बचने और कौन से ना, हमने किस डगर पे नहीं चलना, ये पहले एक पूरा फॉर्मेट दिया है। ठीक है, आयत नंबर 8 से आयत नंबर 20 तक सूरह बकरा के ये 2 रुकू हैं। उसके बाद फिर शरई अहकाम शुरू होते हैं। ठीक है, वरना तो अहकाम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मक्का में भी जारी फरमा सकते थे, लेकिन मक्का मुअज़्ज़मा में भी मुसलमान की बहुत ज़्यादा कैरेक्टर बिल्डिंग फरमाई गई है, वहाँ पे शरीयत के अहकाम नहीं दिए गए, मदनी दौर में शरीयत के अहकाम दिए गए हैं। और सूरह बकरा के ये अजीम, बड़े, बेहतरीन और सबसे बड़े जो अहकाम हैं सूरह बकरा में हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो किसी वक्त ये भी हम कवर करेंगे। उससे पहले हमें ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है निफाक से बचना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि ये मुनाफिकीन की जो ये एक ग्रोह है ये कैसे डेवलप हुआ, क्या वजह थी, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रुप। तो इसको हम देख लेते हैं कि मदीना तैयबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले औस और खज़रज के 2 कबीले थे। ठीक है, ये कुफार के 2 कबीले थे, यहूदियों के कबीलों की बात नहीं हो रही, यहूदियों के 3 अलग कबीले थे। और ये अपनी खाना जंगियों से थक कर बहुत सालों तक इनकी लड़ाइयाँ रही थी, आपस में खाना जंगी रही थी। ये बहुत सालों के बाद थक कर एक शख्स की क़ियादत और सियादत पर करीब मुत्तफ़िक हो चुके थे और इस बात की तैयारियां कर रहे थे कि उस इंसान को वो अपना बादशाह बनाकर बाकायदा उसकी ताजपोशी की रस्म अदा करें। ठीक है, ये बात यहाँ पे बयान करनी इसलिए ज़रूरी है कि मैं जिस शख्स का भी आपके सामने नाम लूँगी आपको पता चलेगा कि उसको अपने लॉस का कितना बोझ था। उसकी ताजपोशी की रस्म अदा करना चाहते थे, हत्ता कि उसके लिए ताज भी बना लिया गया था। ये कबीला खज़रज का रईस सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था। ठीक है, तो वो जो हम कहते हैं ना रईसुल मुनाफिकीन,
اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہی لاسٹ اے ویری بگ پولیٹیکل پاورفل پوزیشن وین اسلام کیم ٹو مدینہ. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا اس کا نقصان تھا اور وہ مرتے دم تک اسی بغض کو دل میں لے کے بیٹھا رہا. محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ قبیلہ خزرج میں اس کی بزرگی بالکل متفق علیہ تھی اور اوس اور خزرج اس سے پہلے کبھی کسی شخص کی قیادت پر جمع نہیں ہوئے تھے. اسی صورتحال میں اسلام کا چرچا مدینے پہنچا اور ان دونوں قبیلوں کے بااثر آدمی مسلمان ہونے شروع ہو گئے. جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ آتے ہیں، مدینے سے یثرب سے آتے ہیں، اس وقت اس کا نام یثرب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کچھ لوگ بیعت کرتے ہیں. پھر ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی جاتی ہے. اس وقت حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت کو صرف اس مصلحت سے مؤخر کرنا چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی بھی اس بیعت اور دعوت میں شریک ہو جائے، تاکہ یہ فائدہ یہ ہوگا کہ یثرب جو ہے وہ بالاتفاق اسلام کا مرکز بن جائے گا. لیکن جو وفد اس وقت بیعت کے لیے حاضر ہوا تھا اس کو اس مصلحت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور ان کے تمام جو شرکا تھے جن میں دونوں قبیلوں کے تقریباً 75 آدمی شامل تھے، وہ ہر طرح کا خطرہ مول لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ ان کا جب اسلام آیا ہے عرب میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ شروع ہوئی ہے، اس وقت ریزننگ اور مقصد اور کامیابی یہ دیکھ کر لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے. جو مکہ کا ٹائم ہے، مکی دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور تبلیغ کا، وہ سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت اور ایمان کی پختگی کا دور ہے، بہترین دور ہے وہ والا. لیکن جتنی مشکلیں، جتنی پریشانیاں صحابہ کرام نے جھیلی ہیں، اس حساب سے ان کے لیے وہ سخت ترین دور بھی تھا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو انصار کے ہر گھرانے میں اسلام اتنا پھیل چکا تھا کہ عبداللہ بن ابی بے بس ہو گیا، اور اس کو اپنی سرداری بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی صورت نظر نہ آئی کہ وہ خود بھی مسلمان ہو جائے. لیکن اس میں 1-2 سال لگ گئے تھے. ٹھیک ہے، بدر کی جنگ کے بعد وہ مسلمان ہوا تھا. چنانچہ اس وقت یہ ہوا تھا کہ وہ اپنے بہت سے حامیوں کے ساتھ، جن میں دونوں قبیلوں کے شیوخ اور سردار شامل تھے، وہ داخل اسلام ہو گیا. حالانکہ دل ان سب کے جل رہے تھے، اور خاص طور پر عبداللہ بن ابی کو اس بات کا سخت غم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بادشاہی چھین لی ہے. کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ ایمان اور اپنی ریاست چھن جانے کا غم طرح طرح کے رنگ دکھاتا رہا. ایک طرف اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہر جمعۃ المبارک کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آ کر منبر پر بیٹھتے تو سب سے پہلے عبداللہ بن ابی اٹھ کر کہتا تھا، حضرات، یہ اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود ہیں جن کی ذات سے اللہ نے آپ کو عزت اور شرف بخشا ہے، لہٰذا آپ ان کی تائید کریں اور جو کچھ یہ فرماتے ہیں اسے غور سے سنیں اور اس کی اطاعت کریں. یا آپ اس کی ورڈنگ چیک کریں، اتنا زبردست یہ الفاظ کا غازی تھا، یہ گفتار کا ماہر تھا، بڑی ہی کیریزمیٹک پرسنالٹی تھی. آف کورس اتنی ہائی پوزیشن پہ اور اتنی اچھی پولیٹیکل پرسنالٹی تھی، تبھی تو اس کو بادشاہ بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا. کوئی عام انسان تو نہیں ہوگا نا، کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو نہیں ہوگا. دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ روز بروز اس کی منافقت کا پردہ چاک ہوتا چلا جا رہا تھا، اور مخلص مسلمانوں پر یہ بات کھلتی جاتی تھی کہ وہ اور اس کے ساتھی اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور گروہ اہل ایمان سے سخت بغض رکھتے ہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے، غالباً رات کا وقت تھا. ابن ابی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے ساتھ نرمی برتیے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے، اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے بادشاہی چھین لی ہے. جنگ بدر کے بعد جب یہود بنی قینقاع کے صریح بدعہدی اور بلا اشتعال سرکشی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی تو یہ شخص یعنی کہ عبداللہ بن ابی ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا. بآواز بلند اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ پکڑ کر کہا تھا، یہ 700 مردان جنگی جو ہر دشمن کے مقابلے میں میرا ساتھ دیتے رہے ہیں
آج ایک دن میں آپ انہیں ختم کر ڈالنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے ان حریفوں کو معاف نہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آؤٹ فرنٹ آ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر اوقات بدتمیزی کرتا تھا اور اونچی بولتا تھا. یہ میں نے آپ سے جنگ بدر کے واقعے کا ذکر کیا ہے. جنگ احد کے موقع پر اس شخص نے صریح غداری کی تھی اور عین وقت پر اپنے 300 ساتھی لے کر یہ میدان جنگ سے الٹا واپس آ گیا تھا, یہ مدینہ واپس آ گیا تھا. یہ بڑی نازک گھڑی تھی اور نزاکت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جو قریش کے لوگ تھے وہ تقریباً 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے مقابلے میں صرف 1000 آدمی تھا جس کے ساتھ وہ مدینہ کو بچانے کے لیے مدینہ سے باہر نکلے تھے. اور ان 1000 میں سے بھی عبداللہ بن ابی جو ہے وہ 300 آدمی لے کر توڑ کر واپس چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 700 صحابہ جو ہیں وہ رہ گئے تھے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. یہ دیکھیے اب یہ اس طرح کے کتنے نقصان پہنچاتا رہا ہے. اس واقعے کے بعد, احد کے واقعے کے بعد یہ ہوا تھا کہ مدینہ کے عام مسلمانوں کو یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شخص قطعی منافق ہے. اس سے پہلے کی جو آیات ہیں نا, جنگ احد سے پہلے کی آیات قرآن کریم میں, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفاق کے مرض کا نام نہیں دیا ہے. ان لوگوں کر کے بات کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہیں, یہ لوگ ایسے ہیں جو خدا سے کو دھوکہ دیتے ہیں, یہ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. احد کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو منافقین ہیں ان کا طرز عمل یہ ہے, جو منافقین ہیں وہ ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور احد کے بعد جب پہلا جمعہ آیا تھا تو پھر سے عبداللہ بن ابی نے وہی کام کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے حسب معمول تقریر کے لیے اٹھ گیا. لوگوں نے اس کی قمیض کا دامن کھینچ کر کہا, بیٹھ جاؤ, تم یہ باتیں کرنے کے اب اہل نہیں ہو. مدینے میں یہ پہلا موقع تھا کہ اعلانیہ اس شخص کی تذلیل کی گئی. اس پر وہ بہت برہم ہوا اور وہ لوگوں کے سروں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا. مسجد کے دروازے پر بعض انصاری صحابہ نے اس سے کہا, یہ کیا حرکت کر رہے ہو, چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرو. اس نے بہت بگڑ کر جواب دیا, میں نے ان سے استغفار نہیں کروانا. ٹھیک ہے. پھر 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر پیش آتا ہے اور اس موقع پر اس شخص نے اس کے ساتھیوں نے اور بھی زیادہ کھل کر اسلام کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ ان یہودیوں, بنو نذیر جو ہے وہ یہودی قبیلہ تھا جب اس کو نکالا گیا ہے, تو ان سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے, یعنی کہ صحابہ جو ہے وہ یہودیوں سے جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے تھے. اور دوسری طرف یہ جو منافقین ہیں یہ اندر ہی اندر یہودیوں کو پیغام بھیجتے رہے کہ تم ڈٹے رہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم ضرور تمہاری مدد کے لیے نکلیں گے. تم کو اگر مدینے سے نکالا جائے گا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے, فکر نہ کرو, ہم ہر دم تمہارے ساتھ ہیں. اور اس خفیہ جو ساز باز یہ لوگ کر رہے تھے, اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں کلیئر آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہم ہسٹری دیکھ رہے ہیں نا, اس میں ساتھ ساتھ اس کی شخصیت اور یہ الفاظ کیسے ادا کرتا تھا, یہ لوگ کیسے پلاننگ کرتے تھے, یہ بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. سو دس از گوئنگ ٹو ہیلپ یو جب ہم تفسیر پڑھیں گے نا کہ یہ کب ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ کب ہوا. لیکن ہوا یہ کہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی اتنی پردہ دری ہو جانے کے باوجود جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما رہے تھے وہ یہ تھی, پولیٹیکل اسپیکٹس بھی دیکھنے پڑتے ہیں نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینے کے حاکم تھے. ٹھیک ہے. وہ تو جب ہم جیسے آج کے دور میں کہیں کہ پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, کنگ تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دین کی تبلیغ کا کام نہیں کر رہے تھے. وہ مدینہ ایک ریاست تھی اور مکہ ایک الگ ریاست تھی. وہ ایک ریاست کو لے کے چل رہے تھے, ایک ریاست کے جو انتظامات ہیں ان کو ڈیل کر رہے تھے. تو وجہ یہ تھی کہ منافقین کا ایک بہت بڑا جتھا جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھا اور اس میں اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے بہت بڑے بڑے سردار تھے. مدینے کی آبادی میں کم از کم 1/3 تعداد جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کی موجود تھی. جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر ظاہر ہو چکا ہے, 300 لوگوں کو توڑ کر لے کے جانا جنگ کے میدان سے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایسی حالت میں یہ کس طرح مناسب تھا کہ باہر کے دشمنوں سے لڑائی کے ساتھ ساتھ
اندر کے دشمنوں کے ساتھ بھی جنگ مول لے لی جائے. اسی بنا پر ان کی منافقت کا حال جانتے ہوئے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی مدت تک ان کے ساتھ ظاہری دعوی ایمان کے لحاظ سے معاملہ فرماتے رہے. دوسری طرف یہ لوگ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے، نہ ان کی کوئی اتنی اعلانیہ کفر کی ہمت تھی کہ وہ اہل ایمان سے لڑ سکتے یا کسی حملہ آور دشمن کے ساتھ کھلا مل کر میدان میں آتے. یہ ان کی اپنی ہمت بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اندر سے شخصیت کمزور ہوتی ہے منافق کی. بظاہر وہ اپنا ایک مضبوط جتھا بنائے ہوئے تھے، مگر ان کے اندر وہ کمزوریاں موجود تھیں جن کا نقشہ ہم سورہ حشر کی آیات میں، جو بنو نذیر کی جنگ ہوئی ان کی آیات میں ہم دیکھیں گے. اس لیے وہ مسلمان بھی بنے رہتے تھے. ٹھیک ہے، مسلمان بنے رہنے میں اپنی خیر بھی سمجھتے تھے، مسجدوں میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، زبان سے ایمان کے لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے جن کے کرنے کی مخلص مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو کبھی ضرورت پیش نہیں آئی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کے ایکشنز ہی کافی تھے. صحابہ اکرام کی جو جان نثاری ہے ہر غزوات میں، جو ان کے کردار ہیں، جو ان کی محنتیں ہیں، وہ تو ہم اپنے ایکشن سے کر کے دکھا دیتے تھے. ان کو تو قسمیں کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ان کے پاس اپنی ہر منافقانہ حرکت کے لیے ہزار جھوٹی توجیہیں موجود تھیں، جن پر وہ خاص طور پر اپنے ہم قبیلہ یعنی کہ انصار، جو مدینہ کے انصار ہیں نا، ان میں سے یہ منافقین کا گروہ نکلا تھا. اور وہ ہر وقت انصار مدینہ کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان تدبیروں سے وہ اپنے آپ کو تو نقصان سے بچا ہی رہے تھے، لیکن جو انصار برادری ہے اس سے بھی وہ الگ ہونا نہیں چاہتے تھے. کسی صورت وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے قبائل سے الگ ہوں، کیونکہ اوس اور خزرج کیونکہ مکمل طور پر مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کو اگر بے دخل مدینہ کیا جاتا منافقین کو، تو ظاہر ان کو اپنا قبیلہ بھی چھوڑنا پڑتا. اور عرب کی ہسٹری اور آج کے دور میں بھی قبیلہ جو ہے، فیملی قبیلہ سسٹم جو ہے، ٹرائب سسٹم، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. آج کے دور میں بھی وہ اپنے ٹرائب کو جو ہے ہر چیز پر فوقیت دیتے ہیں. یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافقین کو غزوہ بنی مصطلق کی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا. یہ غزوہ کافی دیر بعد آئی تھی. ٹھیک ہے، بدر اور احد میں انہوں نے کافی تنگ کیا تھا. بنو نذیر کی جو غزوہ تھی اس میں بھی انہوں نے بہت نقصان پہنچایا تھا، لیکن اس کے بعد کیونکہ ان کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ چلتا رہا، غزوہ بنی مصطلق میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا. اس غزوے سے واپسی پہ انہوں نے دو بہت بڑے فتنے اٹھائے، اور اس کی وجہ سے یہ جو دو فتنے تھے، اس سے مسلمانوں کی جمعیت اور طاقت کو بہت نقصان پہنچ سکتا تھا. مگر قرآن کریم کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اہل ایمان کو جو بہترین تربیت ملی تھی، اس کی بدولت انہوں نے دونوں فتنوں کا اچھی طرح کلا کما کیا. ایک فتنہ جو ہے اس کا ذکر سورہ نور میں ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا، جو کہ واقعہ افک ہے، بہتان بازی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہترین کردار اور بہترین شخصیت اور اعلیٰ ہستی کے اوپر ان منافقین نے مل کے جو ہے کیچڑ اچھالا تھا. سورہ نور کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ بنی مصطلق کا، یہ سورہ منافقون میں ڈسکس ہوگا. سورہ منافقون کی آیات کی جب ہم تشریح کریں گے تو اس میں آپ کو اس حوالے کا ذکر دے دوں گی. ابھی آپ کو یہ واقعے کا حوالہ اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ ہم ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ڈسکس کر رہے ہیں. اس واقعے کو بخاری، مسلم، احمد، نسائی، ترمذی، بہقی، طبرانی، ابن مردودیہ، عبدالرزاق ابن جریر، طحری ابن سعد اور محمد بن اسحاق، یعنی کہ تمام کی تمام جو احادیث کی کتابیں ہیں انہوں نے بکثرت سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ واقعے کی امپورٹنس کو پھر سمجھ لیں کہ کیسی ہے. بعض روایات میں اس مہم کا یعنی کہ غزوہ بنی مصطلق کا نام نہیں لیا گیا کہ یہ اس غزوہ میں پیش آیا تھا، اور کچھ سندوں میں یہ ملتا ہے کہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، لیکن عموماً جو صحیح احادیث ہیں اس میں غزوہ بنی مصطلق کے بعد کے موقع پر واقعہ پیش آیا. ہوا کچھ اس طرح کہ بنی مصطلق کو شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اسی بستی میں ٹھہرا ہوا تھا جو مریسی نامی کنویں پر آباد تھی. ٹھیک ہے، یہ بڑا مشہور اور بہت بڑا کنواں تھا. یہاں پر یک پانی پر دو صحابیوں کا جھگڑا ہو گیا. ان میں سے ایک کا نام جہجہ بن مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم تھے اور ان کا گھوڑا سنبھالنے کی خدمات انجام دیتے تھے. اور دوسرے صاحب
सनान बिन तबर अल-जहनी का नाम आता है। कुछ हदीस की किताबों में नाम डिफरेंट है, लेकिन इब्न हशाम और सही बुखारी वगैरह में यही नाम आता है। इनका ताल्लुक जो है वो अंसार मदीना के कबीला खजरज से था। ठीक है, ज़बानी तर्ज कलामी से नौबत हाथापाई तक आ पहुंची और जहजा ने सनान को एक लात रसीद कर दी, जिसे अपनी कदीम यमनी रवायात की बिना पर अंसार मदीना अपनी सख्त तौहीन समझते थे। इस पर सनान ने अंसार को मदद के लिए पुकारा और जहजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने महाजीन को आवाज़ दी। अब्दुल्ला बिन उबई ने इस झगड़े की खबर सुनते ही औस और खजरज के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और चीखना शुरू कर दिया कि दौड़ो, अपने हरीफ की मदद करो। उधर से कुछ महाजरीन भी निकल आए। करीब था कि बात बढ़ जाती और इसी जगह अंसार और महाजरीन आपस में लड़ पड़ते, जहाँ अभी अभी कुछ देर पहले मिलकर उन्होंने इस्लाम के दुश्मनों से जंग की थी और उनको शिकस्त भी दी थी। ये शोर सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे से बाहर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नाराज़गी से फरमाया, ये जाहिलियत की पुकार कैसी है? तुम लोग कहाँ और ये जाहिलियत की पुकार कहाँ? इसे छोड़ दो, ये बड़ी गंदी चीज़ है। ठीक है, यानी कि ज़माने जाहिलियत में अपने कबीलों को ललकार कर आवाज़ें देकर जिस तरह लड़ते थे, आज तुम इस्लाम के झंडे तले इकट्ठे हो फिर भी तुम कबीलाबाजी कर रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया। इस पर दोनों तरफ से 16 लोगों ने आगे बढ़कर मामला रफा दफा करवा दिया और सनान और जहजा ने एक दूसरे को माफ़ कर लिया, सुलह भी कर ली। इसके बाद हर वो शख्स जिनके दिल में निफाक था अब्दुल्ला बिन उबई के पास जा पहुंचा और उन लोगों ने जमा होकर उससे कहा, अब तक तो तुमसे उम्मीदें वाबस्ता थी और तुम हमारी मुदाफ़ियत कर रहे थे, मगर अब मालूम होता है कि तुम हमारे मुकाबले में इन कंगलों के भी मददगार बन गए हो। इब्ने उबई पहले ही गुस्से से खौल रहा था। इन बातों से उसके गुस्से की आग और भड़क गई और बड़े गुस्से से कहने लगा, ये सब यानी कि ये अंसारी ग्रुप है, ठीक है, ये अंसार मदीना का ग्रुप है, कहने लगा ये सब कुछ तुम्हारा अपना ही किया धरा है। तुमने उन लोगों को अपने मुल्क में जगह दी, उन पर अपने माल तकसीम किए, यहाँ तक अब ये फल फूल कर खुद हमारे ही हरीफ बन गए। हमारी और इन कुरैश के कंगलों की अस्तग़फिरुल्लाह, ये असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि हालत पर ये मिसल सादक आती है कि अपने कुत्ते को खिला पिलाकर मोटा कर ताकि तुझी को फाड़ खाए। तुम लोग इनसे हाथ रोक लो तो ये चलते फिरते नजर आएंगे। खुदा की कसम, मदीने वापस पहुंचकर हम में से जो इज्जत वाला है वो जलील को निकाल देगा। ये इसने पब्लिकली अलग-ऐलान बड़ी सख्ती से जो है इसने कलिमात अदा किए। मजलिस में इत्तफाक से हज़रत ज़ैद बिन अरकम जो उस वक्त काफ़ी छोटे थे वो मौजूद थे। वो कम उम्र लड़के थे। उन्होंने ये बातें सुनकर अपने चचा से इन बातों का जिक्र किया। उनके चचा जो अंसार के रईसों में से थे जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सारा वाक़या बयान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को बुलाकर दरियाफ़्त किया तो उन्होंने जो कुछ सुना था वो मन दोबारा दोहरा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम अब्दुल्ला बिन उबई से नाराज़ हो, मुमकिन है कि तुमसे सुनने में कुछ गलती हो गई हो। आप देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामला फहमी देखें कि फिर भी नरमी से पेश आ रहे हैं, फिर भी नहीं चाह रहे कि मुसलमान आपस में फटे। मुमकिन है कि तुम्हें शुबा हो गया हो कि इब्ने उबई ये कह रहा है। मगर हज़रत ज़ैद ने अर्ज़ किया, नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम मैंने उसको ये बातें कहते सुना है। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई को बुलाकर पूछा तो साफ मुकर गया और कस्में खाने लगा। यही जो इनका तरीका होता है मुनाफिकों का, साफ इनकार कर देना और कस्में खाते रहना। मैंने ये बातें हरगिज़ नहीं कही, कहने लगा। अंसार के लोगों ने भी कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक छोटे से लड़के की बातों में आ गए हैं, शायद इसे कोई वहम हो गया हो, ये तो हमारा शेख और बुजुर्ग है। इसके मुकाबले में एक लड़के की बात का आप एतबार ना फरमाइए। कबीले के बड़े बूढ़ों ने हज़रत ज़ैद को भी काफ़ी मलामत की और बेचारे रंजीदा होकर अपनी जगह पर बैठ गए कि ठीक है मैं छोटा हूँ, मेरी कोई बात नहीं मान रहा। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद को भी बहुत अच्छी तरह जानते थे और अब्दुल्ला बिन उबई को तो पहचानते ही थे। वो समझ गए कि असल में बात क्या है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस मुकाम पर बहुत शदीद गुस्सा आया जब उनको इस सारे मामले का इल्म हुआ तो फरमाते हैं, जैसे कि उनकी शान है, आपको पता है अब तो बड़े जलाल वाली तबीयत के थे, मुझे इजाज़त दीजिए या रसूलल्लाह कि इस मुनाफिक की मैं गर्दन उड़ा दूँ।
यहाँ अगर मुझे इजाज़त देना मुनासिब ख्याल नहीं फरमाते तो खुद अंसार में से ही किसी को इसके कत्ल के हुक्म पर भेज दीजिए। इस हवाले से मुख्तलिफ अंसारी बुज़ुर्गों के नाम आते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने काफ़ी बुज़ुर्गों का नाम लिया था कि इनमें से किसी को जो है वो उससे ये खिदमत आप लीजिए। उन्होंने ये भी फरमाया कि मुझसे आप इसलिए काम लेना मुनासिब ख्याल नहीं फरमाते कि मैं मुहाजिर हूँ, मेरे हाथों इसके मारे जाने से फितने भड़क उठेंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ना करो, लोग कहेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों ही को कत्ल कर रहा है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े से शदीद डिस्टर्ब हो गई। अभी जंग ख़त्म हुई थी और अब इन्होंने रेस्ट करना था वहाँ पर। लेकिन इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन ही फ़ौज को हुक्म दिया कि कूच करो। हालांकि आपके मामूल के लिहाज से ये बिल्कुल कूच का वक़्त नहीं था। मुसलसल 30 घंटे तक चलते रहे, यहाँ तक कि लोग सब के सब थक कर चूर हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पड़ाव किया और थके हुए लोग ज़मीन पर कमर टिकाते हैं क्योंकि बहुत शदीद थके थे तो सो गए। ये आपने इसलिए किया कि जो कुछ मरीसी के कुएं पर पेश आया है उसके असरात लोगों के जहन से जो हैं वो महव हो जाएं। रास्ते में अंसार मदीना के एक सरदार हज़रत असीद बिन ज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप से मिलने आए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आज आपने ऐसे वक्त कूच का हुक्म दिया है जो सफ़र के लिए तो मौजू बिल्कुल नहीं था और आप कभी ऐसे वक्त में सफ़र का आगाज़ नहीं फरमाया करते। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुमने सुना नहीं कि तुम्हारे इन साहब ने क्या गोहर अफशानी की है? उन्होंने पूछा, कौन साहब? फरमाया, अब्दुल्ला बिन उबई। उन्होंने पूछा, उसने क्या कहा है? फरमाया, उसने कहा है कि मदीना पहुंचकर इज्जत वाला जलील को निकाल बाहर करेगा। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, खुदा की कसम, इज्जत वाले तो आप हैं और जलील तो वो है, आप जब चाहें उसे निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी तो अंसारे मदीना में जो बात है इस सफ़र के दौरान रफ्ता रफ्ता काफ़ी फैल गई और उनको इस बात के खिलाफ सख्त गुस्सा जो है अब्दुल्ला बिन उबई से पैदा होना शुरू हो गया। लोगों ने अब्दुल्ला बिन उबई से कहा कि जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगो, मगर उसने तड़क कर जवाब दिया, तुमने कहा इन पर ईमान ले आओ, मैं ले आया। तुमने कहा अपने माल की ज़कात दो, मैंने ज़कात भी दी। अब बस ये कसर रह गई है कि मैं मोहम्मद से के कुछ सजदा करूँ। यहाँ पे इसके अल्फाजों को देखें, इनको ये जो चीज़ें हैं ना जो ये लोग कहते बोलते करते हैं, इनको बहुत वेट देने की ज़रूरत होती है कि वो ये नहीं कह रहा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, कह रहे तुमने कहा कि इस्लाम में मदीना फैल गया है मदीने में इस्लाम फैल गया है तो ईमान ले आओ, तो मैं ले आया बदर के बाद, ठीक है। तुमने कहा कि ज़कात दो, ये नहीं कह रहा कि अल्लाह का हुक्म था तो मैंने ज़कात दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ज़कात नहीं दे रहा था ना, कहते तुमने कहा, तुम लोगों ने कहा, यानी कि मैं तुम लोगों के कहने पर ये जो एक पॉलिटिकल पावर बन गई है इस्लाम की, मैं इसके साथ चल पड़ा हूँ। समझ आ रही है आपको कि ये कहीं से भी वही बात कि इनके दिल और ज़बान एक नहीं होते, दिल में कहीं दूर दूर तक भी इनके ईमान नहीं था। सिर्फ दुनियादारी, सिर्फ रियाकारी, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए जो है वो ये सारी जो तय कर रहे थे सहाबा के साथ, जो चल रहे थे, जो सफ़र तय कर रहे थे, वो सिर्फ दिखावा था। इन बातों से इसके खिलाफ मोमिन इंसार की नाराज़गी और भी ज़्यादा बढ़ गई और हर तरफ से इस पर फटकार पड़ने लगी। जब ये काफ़िला मदीना तैयबा में दाखिल होने लगा तो अब्दुल्ला बिन उबई का साफ ज़्यादा आया और उनका नाम भी अब्दुल्ला ही था। तो तलवार सौंध कर बाप के आगे खड़े हो गए और बोले, आपने कहा था मदीना वापस पहुंचकर इज़्ज़त वाला जलील को निकाल देगा। अब आपको मालूम हो जाएगा कि इज़्ज़त आपकी है या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खुदा की कसम, आप मदीना में दाखिल नहीं हो सकते जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इजाज़त ना दें। इस पर अब्दुल्ला बिन उबई चीख कर कहता है, खज़रज के लोगों ज़रा देखो, मेरा बेटा ही मुझे मदीने में दाखिल होने से रोक रहा है। लोगों ने ये खबर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई तो आपने फरमाया, अब्दुल्ला यानी कि हज़रत अब्दुल्ला जो उसके बेटे हैं उनसे कहो अपने बाप को घर आने दो। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो अब आप दाखिल हो सकते हैं। इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, क्यों उमर, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस वक्त तुमने कहा था मुझे इसको कत्ल करने की इजाज़त दीजिए, उस वक्त अगर तुम इसको कत्ल कर देते तो बहुत सी नाकें इस पर फड़कने लगती।
آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، خدا کی قسم اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے زیادہ مبنی پر حکمت ہے۔ یہ جو واقعہ ہے اس سے ہمیں دو شرعی مسائل بھی اہم جو ہیں ان پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو طرز عمل عبداللہ بن ابی نے اختیار کیا ہوا تھا، اگر کوئی شخص مسلم ملت میں رہتے ہوئے اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو وہ قتل کا مستحق ہے، لیکن محض قانوناً کسی شخص کے مستحق کے قتل ہو جانے پر یہ لازم نہیں آتا کہ ضرور اس کا قتل کر دیا جائے، یا لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں یا اشتعال انگیزی سے کام لیں اور اندھا دھن جو ہے اس پہ چڑھائی کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم اسلاموفوبیا کے جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں تو مسلمانوں پر ذرا سی بات پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان کے غصے پر تو بہت زیادہ جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور ان کی احادیث سے اصل میں وہ نکالا نہیں، وہ ہم نے سیکھا نہیں، وہ ہم نے سمجھا نہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے تھا۔ ان کے ایک ایک لفظ کی جو حکمت ہے، جو ان کے ایک ایک لفظ کا بیان ہے، وہ ہمارے لیے بہترین اسباق تھے، لیکن ہم نے وہ نہیں اکٹھے کی، ہم نے بس جذباتی اسلام جو ہے وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ یہ ہم نے منافقین کا تاریخی پس منظر دیکھا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم مومنین کی صفات پڑھیں گے تو مومنین وہ ہیں جو جماعت پہلے سے مکہ میں موجود چلی آ رہی تھی۔ یہ صحابہ کرام کی عظیم جماعت ہے جو اسلام کے دوست ہیں، اسلام کے ساتھی ہیں، آخری دم آخری لمحے تک اسلام کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ یا مکہ میں جو دوسری صورتحال تھی وہ مشرکین مکہ تھے، وہ کفار تھے۔ ان بٹوین اس کے درمیان کوئی لوگ نہیں تھے، ایک کھلم کھلا مسلمان تھے اور ایک کھلم کھلا اسلام کے دشمن تھے۔ یہ دو کیٹیگریز تھیں، ٹھیک ہے۔ ہجرت کے بعد جو ہے یہ تیسری کیٹیگری آتی ہے۔ سورہ بقرہ کے جو میں نے آپ سے بتایا تھا آیات 8 سے لے کے 20 تک ہمارا پہلا سبق ہوگا، ہم اس کی طرف چلتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی ہم نے ساری ہسٹری ابھی ڈسکس کی ہے، ابھی دیکھی ہے، اس کی ساری وجہ یہ تھی کہ جو آپ نے آگے آیات پڑھنی ہے آپ کو پتہ چلے کہ کس جنگ کے بعد کیا آیات نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا پس منظر کیا تھا۔ اور ہم ہر صورت کی آیات جب ڈسکس کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ احد میں یہ آیات آئی ہیں، بدر میں یہ آئی ہیں، اور بنو نذیر کی جو جنگ ہوئی ہے تب یہ آیات آئی ہیں، اور بنی مستلق میں جب عبداللہ بن ابی نے کھلم کھلا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید گستاخی کی ہے تو تب کون سی آیات آئی ہیں۔ یہ جو سیکشن میں بھی آپ کے سامنے شروع کرنے لگی ہوں، آیت نمبر 8 سے شروع ہوگا۔ اس میں نفاق کی 7 بڑی صفات آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلام کی ہجرت ہوئی مکہ سے مدینے، اور اس کا پس منظر ہم نے سارا ابھی ڈسکس کر لیا ہے۔ اسلام کو بدر کے بعد کافی کامیابی ملی تھی، ٹھیک ہے۔ بدر ایک بہت بڑا مارکہ تھا اور بہت کامیابی، عزت اور عروج اسلام کو ملنا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ مکہ کے 13 سال گزر چکے ہیں، سو اٹ از ناؤ تقریباً 15th year آف اسلام۔ چاروں طرف سے مدینے میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور یہ ایک بڑی سیاسی، عسکری اور معاشی کامیابی بن رہی تھی اسلام کی، ٹھیک ہے۔ لیکن کامیابی کی وجہ سے یہ بھی ہو رہا تھا کہ اوندھے سیدھے ہر طرح کے لوگ اسلام میں گھسے چلے آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ مکہ میں تو کلمہ پڑھنا جان ہتھیلی پر رکھنے کے برابر تھا، تو جنہوں نے وہاں کلمہ پڑھا ہے وہ تو سچے دل سے مسلمان تھے، وہ تو سچے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزار تھے۔ لیکن مدینہ میں یہ تھا کہ مدینہ میں کلمہ پڑھنا بہت آسانی ہو گئی تھی، الٹا اسلام قبول نہ کرنا جو ہے اس سے بہت معاشی دباؤ پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ مسجد جا کر نماز پڑھنی ہے، اور بلکہ جو مسجد نہیں جاتا تھا وہ آڈ ون آؤٹ ہوتا تھا۔ اسلام کی کامیابی، اسلام کی طاقت جو ہے وہ لائف سٹائل بن گئی تھی، وہ اس وقت کے لوگوں، مدینے کے لوگوں کا لائف سٹائل تھی، اور وہ بڑی اٹریکٹیو لائف سٹائل تھی۔ اسی سلسلے میں منافقین کی جماعت ڈیولپ ہوئی تھی، کیونکہ وہ اسلام کی کامیابی کے وقت اس کامیابی سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ آف کورس ہر جنگ کے بعد مال غنیمت بھی تو ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا، ہر جنگ کے بعد ایک نیا علاقہ بھی تو فتح ہونا تھا، تو ان کو تو اس میں حصہ چاہیے تھا۔ انصار کے جو 2 قبائل مدینے میں تھے، اوس اور خزرج، تو یہود کے بھی 3 قبائل تھے اس وقت، یہ آپس میں تجارت کیا کرتے تھے، ان کی تجارتی تعلقات تھے۔ اور خزرج سے کیونکہ عبداللہ بن ابی کا تعلق تھا، یہ بڑی کرسمیٹک پرسنالٹی کا لیڈر تھا، بڑا خوش گفتار تھا، یہود اور مکہ والوں دونوں کے ساتھ اس کی خوب دوستی تھی۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ بہت ہی شدید بغض رکھنے والا انسان تھا، اور بغض اور اس کی ایروگنس کی وجہ ہم نے دیکھ لی ہے، کیونکہ اس کی سیٹ چھن گئی تھی، ٹھیک ہے۔ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے
मगर दिल से पक्का कट्टर काफिर रहता है और कानूनी तौर पर मुसलमान और हकीकी तौर पर काफिर रहा। ठीक है, ये वही डेफिनेशन है जो हमने निफाक अकबर की पढ़ी थी। अल्लाह की नज़र में कौन कैसा है ये एक अलग कहानी है। ठीक है, अब्दुल्ला बिन उबई का जिक्र इसलिए खुलम खुला किया जाता है क्योंकि खुलम खुला मुनाफिक था, डिक्लेयर्ड अनाउंस था। ठीक है, उसके अलावा उस वक़्त के दौर में भी बेइंतहा मुनाफिकीन थे और आज के दौर में भी बेइंतहा मुनाफिकीन हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्योंकि ख़ुद उनके नाम नहीं लिए इसलिए हम उनके नाम नहीं ले सकते। इसने सिर्फ मसलहत की खातिर कलमा पढ़ा था और इसी नतीजे में इस मसलहत की खातिर कलमा पढ़ने से इसकी ये दो रुखी शख्सियत पैदा हुई थी। इससे बेहतर था ये कि काफिर ही रहता, तो दैट वाज फार बेटर, कम से कम वो एक कश्ती का सवार तो रहता। और ये मुनाफिकीन जो थे ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा के आस्तीनों के सांप बनकर उनके साथ बैठते रहे, उनके साथ पलते रहे और कई साल तक उनको बेइंतहा नुकसान पहुँचाते रहे। ये असहाबा के दोस्त के रूप में इंतहाई बड़े दुश्मन थे। अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्लाम को बेधड़क हर जगह कुर्बान कर देते थे। जब इस्लाम को कोई ख़तरा पेश आता था दुम दबाकर भाग खड़े होते थे। अब इस्लाम का कानून ज़रा ना डिफरेंट है। इस्लाम के हर कानून से जो इनको बुरा लगता था ये उससे भाग निकलते थे। इस्लाम से इनको चाहिए थी राह फरार, लेकिन इस्लाम जो है ना वो ज़हरी हैसियत पर फ़ैसला करता है। हम ये इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब आयत की जो है वो तिलावत कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 8 है सूरह बकरा की। व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। तर्जुमा इसका इस तरह से है कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए कि मैंने आपसे क्या कहा है कि ये शुरू मदनी दौर की सूरत है। ठीक है, तो अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं कहा, वो लोग जो निफाक करते हैं अल्लाह ताला ने नहीं कहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू भी नहीं कहा, क्या लोगों जो ईमान लाए हुए, ये भी नहीं कहा। यानी कि नाराज़गी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की देखिए यहाँ पर कि जैसे मुँह फेर के नहीं बात करते। कुछ लोग हैं, वो लोग हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे कलाम भी नहीं करना चाह रहे, कह रहे हैं बाज़ लोग हैं जो कहते हैं। यानी कि आप ये देखिए कि रब ताला उनसे इतना नाराज़ है, जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में फेंकने की वईद कोई छोटी बात नहीं है। कुफार के लिए भी ये वईद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं फरमाई। इतनी सख्त नाराज़गी है कि उनकी तरफ देख भी नहीं रहे अल्लाह ताला, और ये कह रहे हैं कि वो कहते तो हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए हैं। ठीक है, और इसमें एक मिसिंग ब्लैंक है, एक फिल इन द ब्लैंक है, और वो क्या है कि हम अल्लाह पर आखिरत पर ईमान लाए हैं, यानी कि हम रसूलुल्लाह पर ईमान लाए हैं, जो कि वो नहीं कहते थे। कहते थे हम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो था बुग़्ज़, ठीक है, बहैसियत इंसान उनसे करते थे नफ़रत, उनसे थी दुश्मनी, उनको नीचा दिखाना था, उनको नुकसान पहुंचाना था। तो ये नहीं कहते थे कि हम आप पर ईमान लाए हैं या रसूलुल्लाह, ये नहीं कहते थे। कहते थे हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और हम आखिरत पर ईमान लाए हैं। तो अल्लाह पर ईमान तो शैतान भी लाया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ये कहा है कि शैतान भी तो कलमा गो था और उसने अल्लाह के नाम की कसम खा कर क़यामत तक मुसलमानों को गुमराह करने की कसम खाई है। तो वो काफिर तो नहीं है शैतान, लेकिन शैतान से बड़ा दुश्मन बला मुसलमानों के लिए कोई है इस दुनिया में जो क़यामत तक हमारे मीज़ान तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज़गी का इज़हार फरमा रहे हैं। ठीक है, उनकी तरफ रुख नहीं कर रहे, उनकी तरफ देख नहीं रहे, और फिल इन द ब्लैंक में वो बात कह दी है कि ये कहते ये हैं कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए हैं, ये मेरे रसूल पर ईमान नहीं लाते हैं। ठीक है, ये महज़ूफ़ है, ये अंडरस्टूड है कि इसका ये मतलब है, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। इस पे भी जोर देखिए, वमा और नहीं, बी मोमिनी, बिल्कुल भी मोमिन नहीं है। बी में जो है ना वो जोर वाज़े हो जाता है कि नहीं है, बिल्कुल भी मोमिन नहीं है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहे हैं कि तुम जितने साल मर्जी मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते रहो, तुम जितने साल मर्जी मेरे रसूल को तकलीफ पहुँचाते रहो, मैं जानता हूँ कि तुम मोमिन नहीं हो। ठीक है, ये नहीं कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारा मुसलमान होना काफ़ी नहीं है। देखिए ये चीज़ें हैं, जब हम कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन बात ये होती है कि मुसलमान कहना और मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह के अहकाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल के अहकाम ना मानना इंसान को निफाक के दायरे में दाखिल करता है।
اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، اور میرے نبی کی جو جماعت ہے وہ تو مومن ہے، میری جو نبی کی امت ہے وہ تو مومن ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ صرف مسلمان میں سے تو یہ ایک نیا فرقہ نکل آیا ہے منافقین کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی پتہ چلتی ہے، بڑے ان کے منافقین بڑے ہی زہریلے قسم کے لوگ ہیں، ورنہ اسے بہتر تھا کہ اگر یہ کلمہ نہ پڑھتے کافر رہتے تو کم از کم عیاں تو رہتے، ایک صاف واضح دشمن تو ہوتے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ دوبارہ سے میں ایک چیز ڈیٹیل سے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ شعوری اور غیر شعوری دو طرح کے نفاق ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شعوری نفاق ہے اس میں منافق کو خود معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں، ہی نوز کہ ہی ڈزنٹ اوبے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آئدر وے، یا وہ اللہ کو اوبے کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو اوبے نہیں کرتا، اس کو خود پتہ ہوتا ہے، باہر سے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلسل یہ جو شعوری منافق تھے، یہ مدینہ کی جو پیداوار تھی، انہوں نے مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، حالانکہ ساری عمر مسجد نبوی، اتنی عظیم مسجد میں اتنی عظیم شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف اول میں نماز پڑھتے رہے ساری عمر، پھر بھی ان کی وفاداری صرف اپنی ذات کے ساتھ تھی، ایک ہی وفاداری تھی ان کی کہ ہماری اپنی ذات، دین کی خاطر انہوں نے کوئی قربانی نہیں دینی تھی، دین سے جو ان کو فائدہ ملنا تھا، جو مال غنیمت، جو چرچا، جو سیاسی استحکام مدینہ کو ملا تھا، وہ بس ان کو چاہیے تھا۔ جو غیر شعوری منافق ہے اس کو خود یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں منافق ہوں، ٹھیک ہے، وہ خود کو ساری زندگی مومن سمجھتا رہتا ہے، ہوتا لیکن منافق ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہی مومن کو ڈرنا چاہیے، اس سے ہی ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اسلام سے مرعوب ہوتا ہے، یہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے اسلام کے راستے پر چلنا، لیکن جیسے ہی مشکل آ جائے تو اس کو ڈر لگ جاتا ہے، پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ اسلامی طاقت اور حکومت اس کو بہت پسند ہے، بہت نیک ہے یہ، مگر اس کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتا، کہے گا جہاد بھی کوئی اور کر لے، انفاق بھی کوئی اور کر لے، زکوٰۃ بھی کوئی اور دے، بس میرے سے قربانی نہ مانگو، نمازیں پڑھ لے گا، نوافل کر لے گا، عمرے کر لے گا، ٹھیک ہے، لیکن مال نہیں دینا اور جان نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ جو قربانی اسلام کو چاہیے نا وہ اس نے نہیں دینی، اس نے صرف اپنی مرضی کے حصوں کے اسلام پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے کریکٹر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس نے اپنے مرضی کے اسلام پر، اور یہ جو حصہ ہے نا نفاق کا، غیر شعوری نفاق جو میں نے اب آپ کو بتایا ہے، دس از دی پرابلم آف ٹوڈے، یہ نفاق ہے۔ نہ وہ کہتا ہے کہ میں منافق ہوں، بنو بھائی کو تو پتہ تھا کہ میں اسلام سے نفرت کرتا ہوں، اینڈ دا پیپل اراؤنڈ ہم دے آلسو نو، ان کو بھی پتہ تھا یہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا جب تک حکم نہیں ہونا تھا تب تک اس کو ڈھیل مل ہی رہی، اس کو بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی، تو وہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ہم سے روزمرہ جہادوں کی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی ہے، اس وقت ہم سے روزمرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ڈیمانڈ تو نہیں کی جاتی ہے، نہ ہم نے غزوہ احد اور غزوہ بدر میں جا کر حصہ لینا ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور نبی پر ایمان نہیں لاتے، ہم تو ایمان مفصل، ایمان مجمل جو ہے، ہم تو اس کو پورے پر یقین رکھتے ہیں، ساری عبادات کرتے ہیں الحمدللہ۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند، نہ ہمارے غم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق ہیں، نہ ہماری خوشیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق ہیں، نہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے بچوں کو چلانا چاہتے ہیں، نہ خود چلنا چاہتے ہیں، نہ ہماری اٹائر، نہ ہمارے گھریلو معاملات، نہ ہماری شادیاں، نہ ہماری جو غم ہے وہ اللہ کے رسول کے مطابق ہے۔ یہ ہے غیر شعوری نفاق، اپنی مرضی کا دین اٹھا لیا، باقی چھوڑ دیا، جہاں پر آسانی آئی وہ مان لیا اور باقی کو رد کر دیا کہ نہیں بس میں اتنا نہیں کر سکتا، بس آئی ایم ناٹ اسٹرانگ انف، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، دیکھیں معاشرے میں سروائیو بھی تو کرنا ہے نا۔ نفاق مسلمان میں پیدا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ علم دین کی کمی ہے کہ ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں پتہ کہ فرض ہے اور 5 وقت ساری کی ساری پڑھنی ہے، ایک پڑھ کے اللہ پہ احسان کرے ہوتے ہیں، یا 4 پڑھ لی فجر چھوڑتی تو کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں،
اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ جملہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو اس پہ ڈپینڈنٹ کر لیا ہے کہ ہر وقت جو نفاق کا ہم نے لفظی مطلب دیکھا تھا نا، چور راستہ، ہم چور راستے ڈھونڈتے ہیں، یہ بھی نہ کرنا پڑے، وہ بھی نہ کرنا پڑے، یوں بھی نہ کرنا پڑے، بس تھوڑا سا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں ویسے تو پردہ کرتی ہوں لیکن میں شادی پہ تو بال کھولے بغیر نہیں جا سکتی نا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ویسے تو میرے بچے جو ہے نا وہ بہت نیک ہیں، لیکن اب کیا کریں، اب ان کو جاب کی وجہ سے ٹوپی بھی اتارنی پڑے گی، داڑھی بھی اتارنی پڑے گی، کیا کریں، مجبوری ہے۔ یہ نفاق ہے ہمارا، یہ نفاق ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اتنا بڑا لفظ ہے نا نفاق، ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے۔ ہمیں عبداللہ بن ابی کی جو اتنی لمبی آپ کے سامنے کہانی بیان کی ہے، وہ کہانی نہیں ہے، وہ آپ کو یہی بتایا ہے کہ یہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن، اللہ اور اللہ کے رسول سے نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رک کر کے بات نہیں کرنا چاہتا، تم کیوں اس مرض میں مبتلا ہوتے ہو؟ تم پورے کے پورے کیوں نہیں اسلام میں داخل ہوتے؟ تم پورے مومن کیوں نہیں بنتے؟ تو علم دین کی کمی جو ہے وہ بہت بڑا سبب ہے نفاق پیدا ہونے کا۔ اور دوسری بہت بڑی جو ریزن ہے نفاق پیدا ہونے کی، وہ ہے اسلام کے دشمنوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے آج ہم کون سی اسلام کے دشمنوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں؟ نہ تو آج مشرکین مکہ ہیں، نہ یہود ہیں ہمارے ارد گرد، نہ عیسائی ہیں، ہم تو الحمدللہ مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو بائی برتھ کلمہ گو مسلمان ہیں۔ ہمارا جو میڈیا ہے نا وہ سب سے بڑا اسلام دشمن ہے۔ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ہمیں ان کی ہر چیز سے امپریس کرنے کا پورا کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارا سوشل میڈیا ہے یا ٹی وی میڈیا ہے یا جتنے بھی اور ذرائع ہیں میڈیا کے، اب تو ہر وقت ہاتھ میں ہم اسلام کے دشمنوں کی صحبت ساتھ لے کے پھرتے ہیں، مسلسل 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ پہننا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ہماری شادیاں کیسے ہونی چاہیے، ہماری محافل کیسے ہونے چاہیے، ہم نے جو ہے ماڈرن بننے کے لیے ہمیں کیسا دکھنا چاہیے، کیا لیٹسٹ فیشن ہے، کیا ان ہے، کیا اسٹائل ان ہے، کون سے گانے ان ہیں، کون سی موویز ان ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ان ہیں، کون سے میمز ان ہیں، کون سی ٹک ٹاک جو ہے وہ نہیں بننی ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کی صحبت ہی ہے اور کیا ہے۔ تو یہ دو بڑی وجوہات ہیں نفاق کا مرض مبتلا ہونے کی۔ اور ہم نے اور آپ نے جو ہے یہ اس سیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یا آج بھی گھر جا کر ہم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو لیبل نہیں کرنا شروع کر دینا کہ فلانا منافق ہے، فلانا منافق ہے، فلانا منافق ہے، نہیں، یہ ہمارا اپنا سب سے پہلا تزکیہ ہے۔ پہلے خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ جب آپ خود پورے ہو جائیں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، پھر لوگوں پر انگلی اٹھانے والا انسان جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کی روح سے لوگوں کے چھپے راز جاننے اور ان کو ٹٹولنے، ان کی جاسوسیاں کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے تمہیں کسی پر شک ہو جائے تو تجسس مت کرو۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی انسان کا معاملہ جو ہے وہ اپنے تک رکھا ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی کا جو انجام ہونا ہے وہ بھی قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، عالم برزخ میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری کوشش تھی نا کہ جو بھی اس کا جتا ہے وہ مرنے سے پہلے ہو جائے مسلمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا نرمی اور شفقت کا یہ نتیجہ تھا کہ جو نیکسٹ کمنگ ایئرس تھے بنو مستلق کے بعد جب یہ واقعہ ہوا ہے بہت بڑا، جب عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے اس کو روک دیا مدینے میں، اس کے بعد بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور وہ ٹھٹک کے رہ گئے تھے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسی عظیم نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ بہت سے غیر شعوری منافق جو ہیں وہ مومن بن گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نرمی بھی فرماتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کے راز نہ جانو، اپنے لیے دعا کرو۔ اپنے لیے ہم یہ دعا کریں، اللہم طہر قلبی من النفاق، ہم اپنے لیے دعا کریں، ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، ہم اپنی اصلاح پہ پہلے فوکس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نفاق سے صرف مومن ڈرتا ہے اور اس سے بے فکر صرف منافق ہوتا ہے۔ تو ہماری اس مرض سے بے فکری کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے اندر وہ علامات آ رہی ہیں، ہمارا اس سے ڈرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم مومن بننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے اوپر کوئی ماسک یا لبادہ نہیں اوڑھنا ہے اسلام کا، ہم نے پکے سچے مومن بننا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے آیت نمبر 8 دیکھ لی۔ اب نیکسٹ آیت کی طرف آتے ہیں الحمدللہ۔ آیت نمبر 9 ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں
مگر دراصل وہ خود اب آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جس میں پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بعض لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ مخاطب نہیں کر رہی, یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں نا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات سے ایبسولوٹ لا علمی کا شکار ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی سب سے بڑی جہالت کی وجہ ہے, یہ ان کی غیر شعوری نفاق کی وجہ ہے. دے ڈونٹ نو دی پاور آف دی کریٹر, دے کین ناٹ آئیڈینٹیفائی دیئر لارڈ. ٹھیک ہے, اپنے مالک, اپنے خالق, اپنے بادشاہ کی جو طاقت ہے, جو اس کا رتبہ, درجہ, عزت, شان ہے, وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ کوئی ہمارے برابر کی طاقت ہے تو ہم جیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہم دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو جب کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا. تو اور یہ جو دوسرا لفظ ہم نے پکڑا ہوا ہے حقوق اللہ, تو اللہ معاف کر دے گا. حقوق العباد کی بڑی پوچھ ہوگی, حقوق اللہ معاف کر دے گا, ایسا نہیں ہے. اگر اللہ نے اپنے حقوق بنائے ہیں تو وہ کیوں معاف کر دے گا؟ ہاں, ان میں نرمی برتی جا سکتی ہے, لیکن حقوق اللہ بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ پورے کیے جائیں. حقوق العباد بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ پورے کیے جائیں. جس رب نے ہمیں بنایا کیوں اس کے حقوق کو فورگو کر دیا جائے؟ تو منافق جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں اللہ کو تو نہیں پتہ چلے گا میرے دل میں کیا ہے. ساری زندگی مدینہ کے جو 10 سال ہیں, 9 سال, ان میں یہ منافقین یہی سمجھتے رہے جب تک ان کے انجام نہیں ہو گئے کہ اللہ کو کیا پتہ چلے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی محفلوں کے راز تک قرآن میں آیات نازل ہو گئی تھی کہ یہ اپنی محفلوں میں یہودیوں کے ساتھ کیا ساز باز کرتے ہیں, یہ قریش مکہ کے ساتھ کیا وعدے کرتے ہیں, وہ تک اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خطبے میں, جب بیان میں صبح مسجد نبوی میں آیات پڑھتے تھے تو وہ ان کی رات کی کاروائیاں ہوتی تھیں, ان منافقین کی رات کی ڈسکشنز ہوتی تھیں جو انہوں نے کی ہوتی تھی. تو منافقی شخصیت تو بڑی متاثر کن ہوتی ہے, لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے, اور یہ دھوکہ دیکھیں پھر 2 طرفہ بن جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نفاق میں پڑے رہنے دیتے ہیں, اگر وہ باہر نہیں نکلنا چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم لگے رہو اس میں, نہیں تمہارا پتہ چل رہا, تم ایکسپوز نہیں ہو رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اناؤنس نہیں کیے تھے ان کے نام. آپ یہ سوچیں, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نام بتائے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیاں کیے تھے جب معاملات بہت بڑھ گئے تھے. ٹھیک ہے, اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کی جرت نہیں تھی, ہمت نہیں تھی کہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے. وہ ڈرتے ہی دنیا سے چلے گئے, نفاق سے وہ اتنا ڈرتے تھے صحابہ کرام. اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن فاروق جب خلیفہ وقت بنتے ہیں تو اپنی خلافت کے دور میں انہوں نے یہ ہمت کی کہ حضرت حذیفہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے کہ تم بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام منافقین کے بتائے تھے کیا میرا نام ان میں ہے؟ تو حضرت کیونکہ امیر المومنین ہیں, خلیفہ وقت ہیں, حضرت حذیفہ پھر ان کے روب میں آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں آپ کا نام نہیں ہے, اور پھر یہ فرمایا کہ خدا کی قسم میں آئندہ کسی کو یہ سوال کا جواب نہیں دوں گا. تو آپ یہ سوچیں کہ حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ راشد, اگر وہ نفاق کے مرض سے ڈر سکتے ہیں تو ہم کیا چیز ہے, ہم اور آپ ہیں کیا؟ ہمارے دین کی, ہمارے ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ ہم دل میں کتنی دفعہ اپنے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, ہم کتنی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے دل میں تو یہ بات نہیں, میری نیت تھی فجر پہ اٹھنے کی, حالانکہ نیت نہیں ہوتی, الارم ہی نہیں لگایا ہوا. ایک عالم ہے, وہ کچھ دنوں پہلے میں سن رہی تھی, ان کی تفسیر سن رہی تھی, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ میرے حساب سے وہ مسلمان اس رات کافر ہو جاتا ہے جب وہ فجر کا الارم ہی نہیں لگاتا, کیونکہ اس نے رات کو تہیا کر لیا ہے, اس نے یہ سوچ لیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے یہ وعدہ خلافی کے اوپر ابھی ہم نے پڑھی ہے نا حدیث, اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ اللہ سے میرا وعدہ ہے کہ میں نے فجر پڑھنی, میں نے نہیں پڑھنی. جب وہ الارم نہیں لگا رہا مینس ہی ہیز نو انٹینشن, جب اس کی انٹینشن ہی نہیں ہے تو اس نے اللہ کا ایک حق ادا کرنے سے انکاری ہو گیا. یہ فرض حقوق کی بات ہو رہی ہے, نوافل کی تو بعد میں بات آئے گی. تو ہم اس بات سے ڈریں کہ ہماری دو روحی شخصیت نہ ہو, ہم اللہ تعالیٰ کو اور جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے نہ ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہم رحمت میں اور مغفرت میں رہیں.
ہم ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور کسی صورت بھی جو ہے وہ ہم اس مرض میں خدا نخواستہ مبتلا ہونے یا اس کے بھیانک انجام کا شکار ہونے میں تک نہ پہنچے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مرض سے بچنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی جو آیات ہیں وہ ہم نیکسٹ سیشن میں کور کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس سیشن کو ختم کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان۔